अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खाने के बाद नींद का आना अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। अगर इसमें इजाफा करना चाहते हैं तो ये दो काम लाजमी करें। दौलत की बारिश बरसेगी। नमाज फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत करें। आपके पास जो भी नेमतें हैं उन पर शुक्र अदा किया करें, क्योंकि रब करीम फरमाता है, यानी अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। ज़िंदगी को अच्छे लोगों की तलाश में ना गुजारें, बल्कि आप खुद अच्छे बन जाएं, शायद किसी और की तलाश पूरी हो जाए। जो इंसान थोड़े पर सब्र और शुक्र नहीं करता, ऐसा इंसान हमेशा गुर्बत का शिकार रहता है। हर वक्त बदन का ठंडा रहना बदन में खून की कमी होने की अलामत है। गर्म पानी गले की खराश को दूर करता है। ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी है जो दिल के अमराज, नज़र की खराबी, जिगर और गुर्दों की बीमारी का बायस बनता है। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद या वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। यही कानून फितरत है। सोते वक्त अपनी आंखों पर सरसों का तेल मसल दें, नज़र की कमजोरी दूर हो जाएगी। चेहरे पर झुर्रियों वाली औरतें चावल पीस कर इसमें नींबू के चंद कतरे मिलाकर चेहरे पर लगाएं, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। बार बार नींद से जाग जाना एक खुफिया और जानलेवा बीमारी की अलामत है। चेहरे पर कील मुहासे हों तो कील मुहासों पर शहद लगाकर मसाज करें। ऊँट की चर्बी का तेल पाँव पर लगाने से कद लंबा होने लगता है। निहार मुँह पानी पीने से इंसान के गुर्दे साफ होने लगते हैं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लें कि उसकी इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। प्याज का पानी छाती से बलगम खारिज करता है। खूबसूरती के लिए जिगर के मरीज अफराद काले चने इस्तेमाल करें। खांसी और दमे के मरीज लोग नारियल मत खाएं। पेट में हर वक्त गैस रहने लगे तो मेथी के बीज चबाएं। रात के वक्त देर से खाना खाने से मैदे में सूजन आ सकती है। काली मिर्च खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपको सांस की तकलीफ की बीमारी से बचाएगी और जिस्म में खून जमने नहीं देगी। घुटनों के दर्द में इंजीर खाना बेहतरीन है। बाल गिरते हों तो नीम के पत्तों के पानी के साथ बाल धो लें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। सुबह हमेशा जल्दी जाग जाया करें, आपके बदन की ताकत हमेशा कायम रहेगी। मोटापा दूर करने के लिए अपनी खुराक से हर किस्म की चिकनाई, मिठाई और मशरूबात वगैरह ख़त्म कर दें। ताज़ा फल और सब्जियां इस्तेमाल करें। अगर आपके सीने में दर्द हो तो अजवाइन का तेल इस्तेमाल करें। शहद और इंजीर खा लेने से आपके बदन के अंदर सुस्ती पैदा नहीं होगी। अगर पखाना करते वक्त पेट में शदीद दर्द होने लगे तो गुर्दे खराब होने वाले हैं। दूध गाढ़ा करने के लिए दूध में किशमिश डाल दें, दूध फौरी गाढ़ा हो जाएगा। चक्कर आने लगे तो काले नमक वाला पानी पी लेने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। दही और शहद एक साथ सुबह के वक्त खा लें, मोटापे से जान छूट जाती है। आलू का रस बालों की जड़ों में लगाएं और 20 मिनट के बाद शैम्पू कर लें। इसमें मौजूद कुदरती अज्जा बालों को चमकदार और मजबूत बना देते हैं। ज़्यादा देर औरतों के पास रहने से इंसान अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। जो औरतें हमल के दौरान अनार ज़्यादा खाती हैं उनकी औलाद ज़हीन होती है। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाएं वो शहद का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर सिगरेट की आदत को छोड़ना है तो लीमू चखते रहा करें। लीमू चखते रहने से सिगरेट की आदत आसानी से तर्क हो जाती है। मैदा तंदुरुस्त रखना है तो एक से ज़्यादा तली हुई चीज़ें मत खाएं। भुने हुए चने और अमरूद मसाने की कमज़ोरी को दूर कर देता है। कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा गाजर खाएं। खांसी को रोकना है तो सुबह, दोपहर और शाम मुलेठी मुंह में रखकर चूस लें। सफ़ेद आटा मैदे के मसाइल बढ़ाता है। बदन में ताकत पैदा करनी है तो सुबह बेदार होने के बाद घास पर नंगे पांव चल लिया करें। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाएं, बाल जल्दी लंबे हो जाते हैं। काले अंगूर खाया करें, इससे आपका रंग हमेशा सफ़ेद रहेगा। अंगूर मैदे के अमराज के लिए भी मुफीद होते हैं। अंगूर खाया करें, इससे दिमाग तेज होता है। क्या आप जानते हैं ठंडे कमरे में सोने से वजन कम करने में मदद मिलती है। केला कमज़ोर हड्डियों को ताकत देता है, दुबलापन ख़त्म करता है।
مچھلی کا تیل ناف میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آتے اور چہرہ صاف رہتا ہے۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے اور شوگر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نہار منہ دودھ کے ساتھ سونف کھلایا کریں۔ بڑھاپے میں نظر اتنی تیز ہو جائے گی کہ رات کو بھی دکھائی دے گا۔ دل ہمارے بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ اگر آپ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پی لیں تو آپ کی جلد کیل مہاسوں اور دانوں سے پاک جوان نظر آئے گی۔ اگر آپ روزانہ ذرا ذرا مگر دوام سے کام کریں تو اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ محنت آپ کی کارکردگی نہیں بڑھاتی بلکہ آپ کو تھکا دیتی ہے۔ اس لیے خود کو بھی وقت دیا کریں، دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ بالوں کو بلیچ کرنا بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ بار بار بلیچ کروانے سے بال مزید تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھار ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پودینے کا پودا گھر میں موجود ہو تو سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کی جلد سیاہ ہو تو سونے سے قبل لیموں کا رس لگائیں۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں زیادہ ٹینشن نہیں لیتی وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا اور نیند کم لینا آپ کی عمر میں کمی کرتا ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں زیادہ نمک کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ گھی کے بجائے تیل میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا آنتوں کی خراش کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ چھوارے کی گٹھلی کو جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگائیں۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی اور دوا بھی ہے۔ بھیڑ کا دودھ پی لینے سے چربی ختم ہوتی ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اگر شوگر کے مریض پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لیں تو شوگر لیول ٹھیک رہے گا۔ انگور کا شربت طاقت کو بڑھاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ استعمال کر لیں۔ نہار پیٹ گڑ والے پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے اور آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ پیٹ کی گیس کو جڑ سے دور کرنا ہے تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ برطانیہ میں نئی تحقیق ہوئی ہے جس کے اندر ثابت ہے کہ چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ مفید کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ بلڈ پریشر پر قابو پانے کے لیے کیلا استعمال کریں۔ علم حاصل کرنے میں ہمیشہ جلدی کیا کریں، آپ کو زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پاؤں کے انگوٹھوں کے ناخنوں کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ 3 منٹ میں تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن خیال رکھیں کہ دانوں کو چبانا نہیں ہے، بس منہ کے اندر ہی رکھنا ہے۔ پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ جامن کا زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔
ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ سبز الائچی میگنیشیم، پوٹیشیم اور کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہے۔ اسے خون کے الیکٹرولائٹس کے لیے خزانہ قرار دیا جاتا ہے۔ الائچی کا استعمال خون کی ترسیل کے عمل کو بہتر بناتی ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ میٹھے کھانوں اور مشروبات کا استعمال محدود رکھیں، معدہ صحت مند رہے گا۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ منفرد بنانے کے لیے اس میں لیموں کا رس نچوڑیں۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے آنکھیں بھی ٹھیک رہیں گی، بصارت کی کمزوری دور ہو کر قوت میں اضافہ ہوگا۔ فالج والے مریض فالج کے حصے پر کدو کا پانی لگائیں، فالج ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ رات کو 2 گلاس پانی میں 1 چمچ میتھی دانا بھگو کر رکھ دیں، صبح اس کا پانی پی لیں، وزن کم ہو جائے گا۔ میتھی دانہ جسم کے گلوکوز کی سطح کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو ناریل کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں۔ بال کالے ہو جائیں گے اور گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد 1 یا 2 الائچی منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ چباتے رہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد بیٹھے نہیں بلکہ منہ میں الائچی رکھ کر چبائیں اور چہل قدمی بھی کرتے رہیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو تو نہار منہ شہد اور پیاز ملا کر کھا لیں۔ دل کمزور ہو تو کشمش رات کو ارک گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نہار منہ کھا کر ارک پی لیں۔ دل کی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ زندگی میں اچھا وقت آنے کی اہم نشانیاں: فجر کے وقت آنکھ کھلنا، دین کی سمجھ آنا شروع ہوتا ہے، آزمائش کے وقت صبر اختیار کرنا آسان ہوتا ہے، چہرے پر مخصوص رونق آنے لگ جاتی ہے، لیموں کے چھلکوں کو دانتوں پر رگڑا جائے تو دانت موتی کی طرح سفید ہو جاتے ہیں، انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں، 3 چیزیں خوش بختی سے ہیں اور 3 چیزیں بدبختی سے ہیں۔ جو چیزیں خوش بختی سے ہیں ان میں بیوی ہے کہ تم بیوی کو دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، اور اگر تم کہیں جاؤ تو تمہاری عزت اور مال کی حفاظت کرے، وہ جانور جو تمہاری سواری ہو اور تمہیں تمہارے ساتھیوں سے ملا دے، اور وہ گھر جو کشادہ اور زیادہ گنجائش والا ہو۔ اور بدبختی یہ ہے کہ تم بیوی کو دیکھو تو وہ پریشان کر دے اور وہ اپنی زبان تمہارے سامنے لمبی کرے، اور اگر تم کہیں جاؤ تو نہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے نہ مال کی۔ وہ جانور جو سست رفتار ہو، اگر تم اسے مارو تو وہ تمہیں تھکا دے، اور اگر اسے چھوڑ دو تو وہ تمہیں تمہارے ساتھیوں کے ساتھ نہ ملائے، اور وہ گھر جو تنگ اور کم گنجائش والا ہو۔ سفر سے آنے کے بعد پیر گرم پانی میں بھگونے سے آپ کی تھکاوٹ میں کمی آئے گی۔ آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر جیسی بیماری سے حفاظت ہوتی ہے۔ بادام کا تیل دماغی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ یہ دماغی کمزوری دور کر کے یادداشت بہتر بناتا ہے۔ گاجر جسم میں خون بڑھاتی ہے، طاقت پیدا کرتی ہے، چہرے کا رنگ نکھارتی اور حسن پیدا کرتی ہے۔ گاجر پیٹ کے کیڑوں سے نجات دلاتی ہے۔ پیشاب کی جلن اور سوزش جیسے موذی مرض سے شفا ہوتی ہے۔ گاجر کھانسی اور سینے کے درد میں آرام پہنچاتی ہے، وہم کو دور اور دماغی پریشانی کو ختم کرتی ہے۔ مادہ تولید کو گاڑھا کرتی ہے اور اس سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ کچی گاجر کھانے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ گاجر کے جوس کا 1 گلاس پینے سے دل کا عارضہ نہیں ہوتا۔ گاجر کا حلوہ دماغی، جسمانی اور مردانہ طاقت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند کو وصیت فرمائی، اے میرے لخت جگر، دنیا میں سب سے پہلے نیک بیوی اور نیک دوست اختیار کرو۔ جب تم گھر میں داخل ہو تو بیوی سے سکون پاؤ اور گھر سے نکلو تو دوست سے سکون پاؤ۔ ایک شخص سیدی عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی بیوی کے برے اخلاق کی شکایت کرنے آیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچا تو سنا ان کی زوجہ محترمہ ان کو خوب باتیں سنا رہی ہیں۔ وہ آدمی پلٹ کر جانے لگا۔ اسی اثنا میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور شخص سے آنے کی اور پھر بغیر بات کیے واپس جانے کی وجہ پوچھی۔
وہ شخص کہنے لگا، میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا، مگر یہاں تو امیر المومنین کا بھی یہ حال ہے، تو میری کیا مجال بیوی کے آگے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے لیے کھانا بناتی ہے، میرے بچوں کو پالتی ہے اور مجھے حرام سے بچاتی ہے۔ جب یہ اتنا کچھ کرتی ہے تو میں بھی اس کی کچھ باتیں سن لیتا ہوں۔ وہ صاحب کہنے لگے، امیر المومنین میری بھی یہی حالت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے بھائی صبر کرو، بس مشقت کے یہ چند دن ہی ہیں۔ مرد مومن کی یہ نشانی ہے گھر والوں کے لیے نرم ہو، جبکہ منافق باہر عاجزی کا پیکر اور گھر میں جلاد ہوتا ہے۔ گھر کے سربراہ یعنی باپ کو بیوی سے اور بچوں سے نرمی کرنی چاہیے، مگر یہ نرمی حدود شریعت میں ہو۔ جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ عظیم نسخہ یاد رکھیں، جیسا کہ ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العیال میں نقل فرمایا ہے۔ اپنے گھروں میں کوڑا یعنی ڈنڈا وغیرہ وہاں لٹکائے رکھو جہاں گھر والوں کی نگاہ پڑتی رہتی ہو، کیونکہ یہ ان کے لیے ادب سکھانے کا آلہ ہے۔ مراد شریعت کی خلاف ورزی پر اس آلے سے ادب سکھایا جائے، نہ کہ ہر خلاف طبیعت بات پر سزا دیا جائے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ یہی وجہ ہے وہ پرجلال جن کو دیکھ کر شیطان راہ بدل لے، وہ جن کے نام سے کیسر و کسرا کا جگر پانی ہو جائے، وہ فاروق اعظم گھر میں بچوں کی طرح رہتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آدمی کو چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ بچے کی طرح رہا کرے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس کا بچہ ہو وہ اس کے ساتھ بچہ بن جائے، یعنی بچے کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل کود کرے، ان کا دل خوش کرے، ان سے پیار و محبت کرے۔ وہ باپ جو ہر وقت منہ پھلائے رکھتا ہے، بچے اور بیوی اس سے سہمے رہتے ہیں، ناکام باپ اور ناکام شوہر ہے۔ وہ باپ جس کے پاس دوستوں رشتہ داروں کے لیے وقت ہے اور ان کے ساتھ ہنسنے مسکرانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر بیوی بچوں کے سامنے سنجیدہ رہتا ہے، بیکار شخص ہے۔ ایسے شخص سے زندگی میں بچے ڈرتے ہیں اور آخری عمر میں وہ محتاجی کی زندگی گزارتا ہے۔ خواب میں چپکلی دیکھنا اکثر اچھی علامت نہیں ہوتی۔ علماء تعبیر کے مطابق چپکلی حسد کرنے والے، بدگو، چغل خور یا دل میں کینہ رکھنے والے شخص کی نشانی ہوتی ہے، جو خواب دیکھنے والے کے بارے میں برا سوچتا ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ چپکلی صرف دیکھنا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص آپ کے بارے میں بری باتیں یا بدگمانی رکھتا ہے۔ چپکلی دیوار پر چل رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ گھر یا رشتہ داروں میں شر، حسد یا بدگمانی پائی جاتی ہے۔ اگر چپکلی آپ کو دیکھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ چپکلی آپ کو کاٹ لے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کی زبان یا حسد سے نقصان ہو سکتا ہے۔ چپکلی سے ڈر کر بھاگنا دشمنوں کے شر سے اللہ حفاظت فرمائے گا۔ خواب میں چپکلی کو مار دینا بہت اچھی نشانی ہے۔ حسد بدگمانی ختم اور دشمن پر اللہ کی مدد سے غلبہ ملے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق چپکلی بدزبان، جھگڑالو اور فتنہ ڈالنے والے شخص کی علامت ہے، یعنی ایسا شخص جو سامنے نرمی دکھائے مگر پیچھے سے نقصان پہنچائے۔ اگر خواب دیکھنے والا پریشان ہو تو یہ خواب اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے آپ محتاط ہو جائیں اور اپنے راز ہر کسی کو نہ بتائیں۔ اس خواب کے بعد کیا کرنا بہتر ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام پڑھیں، گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کا معمول رکھیں اور غیر ضروری طور پر کسی پر اعتماد نہ کریں۔ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کی 3 بار شادی کی کوشش کی، وہ ہر رشتہ سے پہلی گفتگو کے بعد انکار کر دیتا تھا۔ آخرکار والد نے بیٹے کو تنگ آ کر محل سے نکال دیا۔ بیٹا شہر سے باہر کام کی تلاش میں نکل گیا اور ایک مالدار شخص کے ہاں بکریاں چرانے کا کام ملا۔ وہ شخص نوجوان سے بہت متاثر ہوا۔ اس مالدار شخص کی ایک ہی بیٹی تھی اور اس نے سوچا کہ اسے نوجوان سے شادی کروا دے تاکہ وہ ان کے ساتھ رہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو یہ بات بتائی تو بیٹی نے کہا وہ اس نوجوان سے شادی نہیں کرے گی جب تک کہ وہ اس کے ساتھ سفر نہ کرے اور اس کی حقیقت کو جان نہ لے۔ مالک نے نوجوان سے کہا کہ کل تم بکریاں چرنے نہ لے جاؤ، ہم کچھ دنوں کے لیے سفر کریں گے تاکہ کچھ کام نمٹایا جا سکے۔ سفر کے دوران وہ دونوں ایک ریوڑ بکریوں کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا کتنی زیادہ ہیں اور کتنی کم ہیں۔ مالک حیران ہوا لیکن کچھ نہ بولا۔ پھر وہ ایک اور ریوڑ بکری کے پاس سے گزرے۔
نوجوان نے کہا کتنی کم ہے اور کتنی زیادہ ہیں۔ مالک نے دل میں سوچا کہ یہ نوجوان بیوقوف ہے، اس لیے میری بیٹی نے مجھے اس کے ساتھ سفر کرنے کو کہا تھا۔ پھر وہ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا تم میں زندہ بھی ہیں اور مردہ بھی۔ پھر وہ ایک خوبصورت باغ کے پاس سے گزرے۔ نوجوان نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ باغ ہرا بھرا ہے یا سوکھا ہوا ہے۔ مالک بہت حیران ہوا لیکن کچھ نہ بولا۔ پھر وہ ایک گاؤں میں پہنچے اور پانی طلب کیا۔ لوگوں نے انہیں دودھ دیا۔ نوجوان نے خود پیا اور پھر مالک کو دیا۔ پھر وہ ایک اور گاؤں میں پہنچے اور پانی طلب کیا۔ لوگوں نے انہیں پانی دیا۔ نوجوان نے پہلے مالک کو دیا اور پھر خود پیا۔ مالک نے دل میں سوچا کہ نوجوان نے مجھے دودھ دینے میں بے احترامی کی اور پانی دینے میں عزت دی۔ واپس سفر سے آ کر مالک نے اپنی بیٹی کو سارا ماجرا سنایا۔ بیٹی نے کہا کہ وہ نوجوان بہت اچھا انسان ہے۔ مالک نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیسے؟ بیٹی نے جواب دیا پہلا ریوڑ بکریوں کا، اس میں مینڈھے زیادہ تھے اور بکریاں کم۔ دوسرا ریوڑ بکریوں کا، اس میں بکریاں زیادہ تھیں اور مینڈھے کم۔ قبرستان جس نے اولاد چھوڑی وہ زندہ ہے اور جس نے نہیں چھوڑی وہ مردہ۔ باغ اگر مالک نے اپنے پیسوں سے بنایا ہے تو ہرا بھرا ہے اور اگر قرضے سے بنایا ہے تو سوکھا ہوا ہے۔ دودھ جب برتن میں ڈالا جاتا ہے تو دودھ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور پانی اوپر آ جاتا ہے۔ اس نے پہلے پانی پیا اور آپ کو دودھ دیا۔ کنویں کا پانی صاف، پانی اوپر آتا ہے، اس نے آپ کو پہلے دیا۔ مالک نے بیٹی کی باتیں سن کر نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد جب نوجوان اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ بیوی نے جواب دیا یہ میرا سر تھا اور اب تمہارا ہے۔ نوجوان نے کہا سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، میں بکریاں چرانے والا نہیں ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میں تمہاری تلاش میں نکلا تھا۔ ایک دفعہ ایک اعرابی اپنے اوپر چادر ڈالے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ نے بتایا یہ ہیں روشن چہرے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو بتائیے کہ میرے پاس کیا ہے، اگر بتا دیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اعرابی نے ایمان لانے کا وعدہ کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اعرابی سنو، تم فلاں وادی سے گزر رہے تھے، تمہاری نظر فاختہ کے گھونسلے پر پڑی، اس میں 2 بچے تھے، تم نے پکڑ لیے۔ جب فاختہ نے گھونسلہ خالی دیکھا تو وادی میں چاروں طرف اڑنے لگی، تمہارے سوا اسے کچھ بھی نظر نہ آیا، تو فاختہ کو یقین ہو گیا کہ بچے تمہارے پاس ہیں، اپنے بچوں کی خاطر وہ تمہارے سامنے گر پڑی تو تم نے اسے بھی دبوچ لیا، اس وقت 2 بچے اور ان کی ماں تینوں تمہارے پاس ہیں۔ یہ سن کر اعرابی نے اپنی چادر اتار دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق تینوں پرندے اس اعرابی کے پاس اس کی چادر کے اندر موجود تھے۔ اعرابی یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس فاختہ ماں کی ممتا پر متعجب ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس پر تعجب کر رہے ہو، سنو جب بندے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر فاختہ کی ممتا سے بھی زیادہ رحم آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی سے فرمایا فاختہ اور اس کے بچوں کو آزاد کر دے۔ بخت نصر نے نبی بنی اسرائیل کے قتل و غارت کے بعد ایک نہایت ڈراؤنا خواب دیکھا لیکن اسے بھول گیا۔ کاہنوں اور ساحروں کو بلا کر خواب اور تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا تم اپنا خواب بتاؤ تاکہ اس کی تعبیر بتائیں۔ وہ غصے میں آ کر کہنے لگا کیا میں نے تمہاری مدت تک اس لیے تربیت کی ہے کہ تم خواب اور اس کی تعبیر سے عاجز رہو؟ میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں تاکہ تم میرے خواب کی تعبیر بیان کرو ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ کاہنوں اور ساحروں کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی۔ ان دنوں حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کی قید میں تھے۔ انہوں نے ایک کہنے والی کو کہا اگر تو مجھے بادشاہ کے سامنے لے جا سکتا ہے تو میں اس کے خواب اور تعبیر کو جانتا ہوں۔ اس نے بخت نصر کو بتایا تو بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ جب دانیال علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس نے بادشاہ کو اس کی قوم کی عادت کے مطابق سجدہ نہ کیا۔ بخت نصر نے اپنے دربار سے تمام آدمیوں کو باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا تو نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ انہوں نے کہا میرا خدا ہے جس نے مجھے اس شرط پر علم تعبیر رویا عطا کیا ہے کہ میں غیر خدا کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر تھا کہ سجدہ کرنے کی صورت میں میرا علم سلب نہ کر لیا جائے
اور میں تمہارے خواب کی تعبیر سے عہدہ برا نہ ہو سکوں اور تو مجھے قتل کر دے۔ میں نے یہی بہتر خیال کیا کہ میں ترک سجدہ تیرے ان رج و علم جن میں تو مبتلا ہے سہل ہوگا۔ وقت نصر نے کہا، میرا اب تجھ سے زیادہ کوئی متعقد نہیں جس نے خدا کے لیے ایفائے عہد کیا ہے، اور میرے نزدیک سب سے اچھے انسان وہی ہیں جو خدا کے لیے ایفائے عہد کرتے ہیں۔ پھر کہا، میرے خواب کی تعبیر جانتے ہو؟ دانیہ علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ تو نے ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے جس کی آنکھ سونے کی، کمر چاندی کی، پشت تانبے کی اور پنڈلیاں لوہے کی، اور دونوں سرین کے درمیان پیٹھ کی ہڈی مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ جب تو نے غور سے دیکھا تو اس کی ساخت کی خوبی نے تجھے حیران کر دیا۔ اچانک آسمان سے ایک پتھر گرا جو اس کے سر کے درمیانی حصے پر لگا، اور اس کے شدید ضرب سے وہ بت پس کر آنٹا ہو گیا۔ سونا، چاندی، تانبا، لوہا اور مٹی باہم پیوست ہو گئے کہ ایک اندازے کے مطابق انہیں تمام جن و انس مل کر علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے تھے، اور اگر ہوا چلتی تو وہ بکھر کر رہ جاتے۔ پھر تو نے دیکھا کہ وہ پتھر جو آسمان سے گرا تھا اس نے اوپر اٹھنا شروع کر دیا اور برخاست کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس نے تمام زمین کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ پھر ایسا ہوا کہ تجھے زمین و آسمان اور اس پتھر کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ وقت نصر بولا، بالکل درست ہے، اب اس کی تعبیر بھی بتائیے۔ حضرت دانیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بت مختلف اقوام کا تھا۔ سونا وہ قوم ہے جسے تو جانتا ہے، اور چاندی وہ قوم ہے جس کا تیرا بیٹا تیرے بعد بادشاہ بنے گا، لیکن تانبے کا اطلاق اہل روم پر ہوتا ہے، اور لوہے سے مراد ملک فارس ہے، اور مٹی سے مراد وہ عورتیں ہیں جو روم اور فارس کی ملکہ بنیں گی۔ وہ پتھر جس نے سب کو پاش پاش کر دیا وہ دین ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا، اور رب العزت عرب سے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گا تو تمام ادیان کو منسوخ کر دے گا اور تمام زمین پر قبضہ کر لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ آنکھوں کی صحت کے لیے گاجر بہت فائدہ مند ہے۔ گاجر میں موجود بیٹا کیروٹین ہمارے جسم میں وٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی نظر کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔